10वें पारे की आयत अल्लाह फरमाता है सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है, व रसूलुहु, और उसका रसूल देख रहा है। अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ना ही अल्लाह देखा थे, रसूल नहीं देखा, और जो ऐसा सोच ले उसकी सोच कुरान के खिलाफ है, और कुरान के खिलाफ सोच रखने वाला इस्लाम में कहाँ आ सकता है। अल्लाह भी देखता, अल्लाह का रसूल भी देखता है, और अल्लाह और उसके रसूल पर जो ईमान कामिल रखते हैं वो भी देखा करते हैं। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में ख्वाब देखा। अल्लाह ने बचाया, ख्वाब देखा हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर के ज़माने में कि हुजूर के पीछे फजर की नमाज पढ़ी है। खड़बड़ खड़बड़ न करो यार, अब रख दे चाहे यार। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी है, ख्वाब की बात है, और हुजूर के पास एक थाली खजूर आई है, तो हुजूर ने उस थाली में से खजूरें निकाल कर हर नमाजी को एक एक दिया। हजरत अली फरमाते मुझे भी अल्लाह के रसूल ने खजूर दिया और मैं खाया, तो हजरत अली कहते हैं मेरी आंख खुल गई और मेरे मुंह में खजूर का जायका मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान इतने में फजर की अजान होने लगे, तो हजरत अली कहते हैं मैं उठ कर गया मस्जिद नबवी में नमाज फजर पढ़ने। हजरत उमर फारूक आज़म ने नमाज फजर पढ़ाई। फिर जैसा मैंने ख्वाब में हुजूर के सामने देखा था कि थाल रखी खजूर के, वैसे हजरत उमर के सामने खजूर की थाल रखी थी। हजरत उमर ने नमाजियों को एक एक खजूरें बांटी। हजरत अली कहते हैं जब वो खजूर मैंने खाई तो उसका जायका वैसे ही लगा जो ख्वाब में अल्लाह के रसूल ने खिलाई थी। तो हजरत अली कहते हैं कि मैंने अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म से कहा है अमीरुल मोमिनीन एक खजूर और दे देते आप। तो हजरत उमर ने फरमाया अली अगर रसूलुल्लाह ने रात में तुमको दूसरी खजूर दी हो तो मैं भी दे दूं, और जब हुजूर ने एक दिया है तो मैं भी एक ही दूंगा। तो हजरत अली चौंके, कह रहे मैंने ख्वाब देखा, आंख खुली, नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आया, मैंने अपना ख्वाब किसी से बयान नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन को कैसे पता चल गया कि ख्वाब में हुजूर ने मुझे एक ही खजूर दी है? तो हजरत अली ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आपको कैसे मालूम हुआ कि हुजूर ने मुझे एक खजूर दी दूसरी नहीं दी? तो हजरत उमर ने फरमाया था अली हुजूर का फरमान है अल मोमिनु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, जो मोमिन कामिल होता है वो अल्लाह के नूर से सारी चीजें देखा करता है। तो जब मोमिन कामिल देखता है तो कुरान तो शाहिद है कि अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल देखता है। लेकिन कुछ नासमझ हैं जो रसूल का देखना नहीं मानते। ऐसे 11वें पारे की आयत है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, मालदार बना दिया अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने अपने फजल से। यहां भी रसूल का लफ्ज है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने वही फरमाया जो कुरान का फरमान है। अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल देखता। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह दिल फर्श पर है तेरी नजर, अर्श पर है तेरे गुदर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुदर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं,
وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری چیزیں اللہ نے میرے نبی پہ روشن فرما دیا. اس لیے عقیدہ رکھو کہ اللہ بھی ہمیں تمہیں دیکھتا ہے، اس کا رسول دیکھتا ہے. اور جب یہ عقیدہ ہوگا تو ہم گناہوں سے بچیں گے. بند گھر میں ہے، اگر گناہ کا وقت آ گیا اور سوچ لیا کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کا رسول دیکھتا ہے، تو اس گناہ سے انسان دور ہو جائے گا. کھیت میں ہو، میدان میں ہو، اور کوئی گناہ کا وقت آ گیا، اگر آپ کا یہ عقیدہ رہا کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کا رسول دیکھتا ہے، تو گناہوں سے آپ بچ جاؤ گے. جیسے کہ تمام واقعات شاہد ہیں. ہارون بادشاہ کے محل میں ایک لڑکی مصیبت کی ماری فریاد لے کے گئی تھی، لیکن ہارون رشید نے لڑکی کی جوانی اور خوبصورتی دیکھ کر فریفتہ ہو گئے اور ان کے دل کے ارادے گندے ہو گئے. گناہ کی نیت سے آگے بڑھے. تب لڑکے نے کہا تھا، اے ہارون، اس شاہی محل میں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، لیکن جس خدا نے ہمیں تمہیں پیدا کیا، جس کے دربار میں حاضری ہونی ہے، وہ خدا اس بند محل میں بھی دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب لڑکی نے کہا تھا کہ اس محل کے اندر خدا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن خدا دیکھ رہا ہے، لڑکی کی ایک بولی ہارون رشید کے دل پر لگی اور اللہ سے توبہ کیا، دور رہے. تو یہ ایک ان کی زندگی کا معاملہ تھا. بات ختم ہو گئی، بچ گئے گناہ سے. کچھ دنوں کے بعد ان کے میاں بیوی میں کچھ تو مہمے ہوئی، تو ہارون بادشاہ کی بیوی زبیدہ نے تو مہمے ہوتے میں جھگڑا مگے، ہٹ جا جہنمی. جب کہا ہٹ جا جہنمی، تو ہارون رشید نے غصے میں کہہ دیا، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. آج مردوے غصات ہیں تو سب سے بڑا بم یہی فورت ہے، طلاق. زبیدہ نے سنا تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگے، میرے شوہر غلطی ہو گئی، معاف کر دو. غصے میں بولی نکل گئی، ہارون معاف کر دو. جب زبیدہ معافی مانگنے لگے تو ہارون نے معاف کر دیا، لیکن یہ مسئلہ آ گیا سامنے کہ میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ تو بغداد کے عالموں کو بلایا اور مسئلہ پوچھا. تو بغداد کے عالموں نے کہا، بھیا ایکو ہو تو بند کر دینا، ایکو نہ کھولنا، ایکو بالکل بند کر. بغداد کے عالموں کو بلایا، پوچھا، بھئی میں نے ایسا کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ تو بغداد کے عالموں نے کہا اگر ایسے طلاق دے دیے ہوتے تو ہم لوگ جواب دے دیتے، اور تم نے اگر لگا دیا ہے کہ اگر جہنمی ہوں تو طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. اب اگر تم جہنمی ہو تو طلاقیں پڑی اور نہیں ہو تو طلاقیں نہیں پڑی، لیکن تمہارا جنتی اور جہنمی ہونا ہم لوگ کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ ہی جانے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. اے بچے تم یہاں سے بھاگو، چلو نالائق ہیں کہ پڑھ پڑھ پڑھ. اب بولنا نہیں، چپ چاپ بیٹھو تم لوگ. خیر، ہاں ایک ٹھوک اٹھائے تو وہی تھے جب وہ کہاں بیٹھ جاؤ آپ. بغداد کے عالموں نے کہا ہم لوگ کہاں جانے کہ آپ جہنمی ہو کہ جنتی ہو، ہم اس مسئلے کا جواب نہیں بتا سکتے. تو ہارون رشید نے کہا، ارے دعوت تم لوگ کھاؤ، نذرانہ تم لوگ لے، مسئلہ کو بتائیے. تب اس میں ایک نو عمر عالم تھے، موچے کچھ ہلکی ہلکی آئی تھی، وہ کھڑے ہوئے کہا ہارون اس مسئلے کا جواب میں بتاؤں گا. وہ کون تھے؟ آنے والے وقتوں میں وہی امام شافعی بن کے چمکے. نومری کا عالم تھا، امام شافعی کھڑے ہوئے کہا ہارون اس مسئلے کا جواب میں بتاؤں گا کہ طلاقیں پڑی کہ نہیں پڑی، لیکن ایک سوال میں پہلے تم سے کروں گا کہ کیا اپنی زندگی میں کوئی نیکی خدا کے ڈر سے کیا ہے، صرف کسی کا دکھاوا نہ رہا ہو؟
تو ہارون نے کہا ہاں میری زندگی میں ایسا بھی دور آیا کہ میرے شاہی محل میں ایک لڑکی مصیبت کی ماری فریاد لے کے آئے، لیکن اس کی جوانی خوبصورتی دیکھ کر میرے دل کے ارادے گندے ہو گئے تھے اور میں گناہ کے لیے آگے بڑھا تھا۔ تب اس لڑکی نے کہا تھا کہ اے ہارون، اس شاہی محل میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی کی بولی میرے دل پہ لگی اور خدا کا ڈر ایسا طاری ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا، گناہوں سے بچ گیا۔ تب امام شافعی نے فرمایا تھا اے ہارون تو اپنا جواب اب قرآن سے سنو۔ طلاق پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ سنو، قرآن کی آیت پڑھی تھی فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو زنا سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہارون تم جنتی ہو، تم جہنمی نہیں ہو۔ جب تم جنتی ہو تو تمہاری طلاق زبیدہ پر نہیں پڑی، تم اس کے شوہر ہو، تمہاری بیوی ہے۔ پتہ چلا جب انسان سوچ لیتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کا رسول دیکھتا ہے، تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں عقیدہ رکھو کہ اللہ بھی دیکھتا ہے ہمیں، اللہ کا رسول بھی دیکھتا ہے۔ لیکن کیا کہا جائے، آج کل دیکھنے میں بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ چیزیں بری ہوتی ہیں۔ نام بڑا اچھا، ٹائٹل بڑا اچھا، جیسے میڈیکل کی دکان پر چلے جاؤ، میڈیکل پہ یہاں تو ایک دوا کے ڈبہ تم کا دکھائی پڑی، بڑا خوبصورت، اوپر لکھا ہے حب السلاطین۔ کیا لکھا ہے؟ حب کے معنی دانہ عربی لفظ ہے، اور سلاطین معنی بادشاہ لوگ، یعنی حب السلاطین بادشاہوں کا دانہ۔ تو آپ نام دیکھیے تو سوچیے یار یہ تو کاجو بادام سے بھی بہتر چیز ہے کہ بادشاہ لوگ کھاتے ہیں۔ لیکن جب وہ کہا لیہو کا کھلی ہو تو وہاں نکلی جمال گوٹا کہ ایک گولی کھائے لے تو پوری رات دورو دست پر دست، اور ایسا کہتے صبح ہوت ایک دو تین بھی ہوئی جائے۔ تو ٹائٹل بڑا اچھا۔ ایسے ہی آج ہیں جو دیکھنے میں بڑے اچھے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ ایک درخت تھا، اس پر ایک مرغا بیٹھا ککرو بول رہا تھا، اور قریب میں رہے کہوں بھیڑیا سنی آواز ہو کہ منہ میں پانی آئے گا، سوچے سائے کونو شکار۔ بھیڑیا منہ پہنچی، اور جب پہنچی تو دیکھی مرغا درخت پر ہے۔ اب بھیڑیا ایک جگاڑ لا گئی نہیں، تب بھیڑیا ایک داؤں کھیلی کہ ملا جی آپ نے اذان پکار دی ہے۔ مرغا ککرو کو بولتے رہے کہ ملا جی آپ نے اذان پڑھ دی ہے، اب نیچے اتریے، نماز جماعت سے پڑھ لی جائے۔ نماز کے نام پر بھیڑیا بلائی سکا، مرغو جانس کی کئی نیت ہے گڑبڑ، نماز کی نیت بلاوت، نماز کے نام پر نیچے گئے کی ہم کا صاف کی تھی۔ تب مرغا بیچارہ ہر بار دیکھے لاگ، قریب میں ایک دریا تھی، دریا میں شیر پانی پی رہا تھا۔ مرغا نے دیکھا، جانتا تھا کہ یہ شیر پانی پی کے دوپہر میں اسی درخت کے نیچے آرام کے لیے آتا ہے۔ مرغا جانت رہے کہ وہی۔ تو جب بھیڑیا نے کہا ملا جی آئیے اذان دے دیا ہے، اپنے نیچے نماز پڑھ لی جائے، تو مرغا نے کہا ٹھیک ہے رکیے، امام صاحب وضو بنا رہے ہیں دریا میں، ابھی آ رہے ہیں تب جماعت سے نماز ادا ہوگی۔ اب بھیڑیا جانے اس کون اور یہ کو مرغا ہے، بڑے لالچ میں تاکہ، اور جب شیر دریا سے پانی پی کر جھومتے جھامتے شیر جنگل کی طرف بڑھا، اور بھیڑیا دیکھی شیروا کا بھاگ۔ جب بھاگ تو مرغا نے کہا رے ملا جی کہاں جا رہے ہو، آؤ آؤ امام صاحب آ رہے ہیں۔ تو کہے تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو بناویے۔ ایسے ہی آج نماز کے نام پر، روزہ کے نام پر لوگوں کا ایمان خراب کیا جاتا ہے۔ اے لوگوں اپنا ایمان رکھو کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمیں تمہیں دیکھ رہے ہیں، کل بھی دیکھتے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں، قیامت تک دیکھیں گے۔ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، 30ویں پارے کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ،
ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر اس انسان کے لیے جو لگائی بجھائی کا کام کرے. ہمدت اللمدہ، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. ہوتے گاؤں میں یہاں کچھ سویرے اٹھی ہیں تو دوسرے ایک دوارے بھی ہیں تو دوسرے برے تک ہوا جی ہے تو وہ کئی برائی. ایسے مہرون میں ہی ہیں جہاں بیٹھی ہیں وہ پھسر پھسر دوسرے محتاری بیٹی ایک برائی. اور جب بات پھیلی پکڑی جی ہیں ساکھی شہادہ ہوئے لگے تو کہیں کوڑیائی جی ہم نہیں کہہ رہا، آنکھیں پھٹ جائے ہم بولے بھائی نہیں کیا رہا، فوراً قسم کھائے لگے ہیں، جھوٹی قسم. لگائی بجھائی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے اس کے تعلق سے پوری آیت ہی اتار دیا. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر اس انسان کے لیے جو لگائی بجھائی کرے. اور لگائی بجھائی کرتا کون ہے؟ اللہ نے اس کو بھی بتا دیا. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، لگائی بجھائی کرنے والا وہی بد نصیب انسان ہے جس نے مال کو خوب گن گن کے جمع کر لیا. سب نئے کچھ مالدار ایسے ہیں جو گاؤں میں یہاں پھوٹ ڈال رہا تھا. 10 آدمی کو اپنے لنگ بٹور رہی ہیں، 10 دوسرے لنگ. مالدار ہونے کی بنیاد پہ لوگوں میں پھوٹ پیدا کرتے، پارٹی بندی کرا دیتے، اور سوچتے کیا ہے اللہ اس کو بھی بتاتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ بد نصیب گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، اسے موت نہیں آئے گی. سمجھتا ہے مال ہے میرے پاس. اللہ فرماتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، ہاں ہاں البتہ ضرور ضرور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. جو لگائی بجھائی کا کام کرتا ہے قرآن کہتا ہے وہ ضرور ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ تو قرآن کی آیت ہے. حدیث پاک سنو. نبی سعید الخدری قال قال رسول اللہ، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، چغلی کھانا لگائی بجھائی کرنا یہ زنا سے بھی برا ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. لگائی بجھائی نہ کرو، دوری نہ پیدا کراؤ. اللہ توفیق دے تو دو لوگوں میں دوری ہو تو دونوں کو قریب کر دو، اور قریب کرنے میں اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول کر دونوں کو ایک کر دو. حدیث پاک میں عن ابن عباس قال قال رسول اللہ، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ جھوٹ بولنے والا جھوٹا نہیں ہے. کون؟ الذی یصلح بین الناس، جو جھوٹ بول کر لوگوں میں صلح کرا دے، ایک کر دے. دو آدمی بول چال نہ ہوئے، ایک تھی جائے کہا یار وہ تمہارے لیے بڑا پریشان ہے یار، تمہار بہت یاد کرت ہے یار، کہتے یار اس کے بڑے احسانات ہیں، بڑی محبت لگتی ہے. وہ کچھ کہی بھی نہیں کہ جھوٹے کے لیے تاکہ اکے تھی جائے کہ یار وہ فلانوا آپ کے لیے بہت پریشان ہے یار، آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، جھوٹے کے. اور اس طرح دونوں طرف جا کے جھوٹی بولی بول بول کے دونوں کو ملا دیا. تو حضور فرماتے الذی یصلح بین الناس، جھوٹ بول کر جو لوگوں میں صلح کرا دے، حضور فرماتے وہ جھوٹا نہیں ہے، بل ہوا یقول خیرا، بلکہ وہ تو اچھی بولی بول رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلاحیت کرو، اختلاف نہ پیدا کرو. 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، محبت سے جی لو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسن بہت چھوٹے تھے. حضور جمعہ کا دن مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. امام حسن کھیلتے کھالتے پہنچ گئے. حضور نے دیکھا تو خطبہ دینا بند کیا اور حسن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا. پھر مسجد نبوی میں اعلان کیا اے لوگو، میرا یہ بیٹا حسن ان قریب جب مسلمانوں میں اختلاف ہوگا اور گروپ بندی ہوگی، اس وقت میرا بیٹا حسن
مسلمانوں کو صلح کرا کے ایک کر دے گا۔ یہ میرے نبی نے امام حسن کے لیے پیشن گوئی کی تھی، اور یہی ہوا کہ کچھ زمانے کے بعد اختلاف ہو گیا مسلمانوں میں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن نے 6 مہینہ خلافت کا کام کیا۔ اس کے بعد خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دی اور کہا 6 مہینہ میں خلیفہ رہا لیکن اس میں مجھے کوئی مزہ نہیں ملا۔ خلافت دے دی اور مسلمانوں کو ایک کر دیا۔ پتا چلا کہ صلح کرانا یہ نبی کریم کے نواسے کی سنت ہے۔ سلطنت دے دی صلاحیت کے لیے، حوالے کر دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلطنت، لیکن امت میں پھوٹ پیدا ہونا یہ امام حسن نے گوارا نہ کیا۔ پھوٹ پیدا نہ کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا تحسسوا، کسی کو عیب نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، اور کسی کے اندر عیب تلاش نہ کرو، ولا تحاسدوا، اور جلو نہ، ولا تباغضوا، اور بغض نہ رکھو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ عیب تلاش نہ کرو نہ عیب لگاؤ۔ لیکن آج سب سے زیادہ لوگ عیب مولوین میں ڈھونڈتے، اپن نہ دیکھی ہیں، اور ہوٹل میں بھی مولوی ہو تو فلان بھائی میرے ہو، وہ مولانا تو یہ میرے ہو۔ ارے امام غزالی لکھتے ہیں انسان کو پہلے اپنی حقیقت کا پتہ لگانا چاہیے۔ اگر اپنی حقیقت کو سوچ لے انسان تو کبھی گھمنڈ اور برائی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ خود آدمی اپنے کو سوچے تو کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ ہم میں وہ کمیاں ہے کہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، کسی سے جلو نہ، حسد نہ کرو۔ لیکن دیکھا جاتا ہے ہمیں آپ میں یہاں الیکشن کے ٹائم آئی پردھانی کے تو ایسے ٹھاڑ ہوئے جی ہیں نروہ گروہ کہ کوئی ایک کو ووٹ نہ دی، لیکن ان کا جب سمجھاؤ کاہے ٹھاڑ ہوئی گئے تو کو دے دی ووٹ رے، تو کہیں ہم چاہے جیتی چاہے ہاری لیکن ہم فلاں وقت جیتے ہی نہ دے، ہم چاہے ہاری چاہے وہی چاہے نہ، لیکن ہم فلاں وقت نہ ہارے دے جیتے دے۔ یہ حسد نہیں تو کیا ہے؟ حسد نہ کرو، کسی کی دولت کو دیکھ کر حسد نہ کرو، کسی کے مرتبے کو دیکھ کر حسد نہ کرو۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے مرتبے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ادھر سے حضرت علی آ رہے تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو مسکرا کے سلام کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے ابوبکر آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے کیوں؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں اس لیے مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کا ٹکٹ علی بانٹیں گے۔ تم جس کو ٹکٹ دو گے وہی جنت میں جائے گا۔ آپ کا مرتبہ سن کر کے اور آپ کو دیکھا تو مجھے محبت میں مسکرانا پڑ گیا۔ تو پھر حضرت ابوبکر کہتے ہیں اچھا علی یہ بتاؤ تم ہمیں دیکھ کے کیوں مسکرائے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے بھی حضور سے سنا ہے کہ قیامت میں جنت میں جانے کا ٹکٹ علی اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے ہم سے فرمایا ہے کہ علی جنت میں جانے کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی، اور آپ کو دیکھ کر مجھے خوشی سے مسکرانا پڑ گیا۔ تو یہ صحابہ کی زندگی تھی کہ ایک دوسرے کے مرتبے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور آج ہم ان کے ماننے والے دوسرے کے مرتبے کو دیکھ کر ایسا منہ بنایا جا گیا کو تو چپلی آئے دی سے۔ ارے ایک بھائی اپنا دوسرے بھائی کے مرتبے کو دیکھ کے غم کرے، جلونا جلنا یہ مردوں کا کام نہیں ہے۔ ایک بادشاہ رہا ہے، وہ کے دربار میں یہاں مولانا، حاجی، حافظ، جاہل، ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر
सब लोग रहत रहे, मर्द औरत हिजड़ा सब वहां रहत रहे। एक मौलाना साहब कुर्सी बैठे रहत रहे, कोई दिन के मसला आवे तो बताए दे, शाम के जाए लगे तो मौलाना मुसाफा मिला तो बादशाह गेरा कैस दे दे, वही से मौलाना की जिंदगी कटे। एक दिन हिजड़ा जो दरबार में रहा, सोचिस कि अरे हम लोग दिन भर मेहनत करी थे तब 2 रुपया पाई थे, और ये मौलाना कुर्सी बैठ बैठ के गेरा कैसे ले जाते। वह हिजड़वा जले ला, बस सोचिस की का कसके भगई। एक दिन आवा बादशाह से कहा लगे, बादशाह सलामती का बैठा है कि रुपया काहे दे तो। कहने रे मौलाना है, दीन के रहबर है। यदि मौलाना नहीं है, सिर्फ टोपी लगा ली, दाढ़ी पर लगा ली, ये मौलाना नहीं है। बादशाह कहें तुमका कैसे मालूम हुआ। कहीं इजाजत दो, भाई मसला पूछे थे, आपको मसला ना बताए, भाई मौलाना है ये नहीं। अब मौलाना साहब का नीचे से ऊपर देखे लागे, सोचिन या अल्लाह कहाँ गुस्ताख आएगा। पूछिन का बात है, पूछो। तो हिजड़वा के बताओ मौलाना, जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। अब बताओ, वजू नहीं पूछिस कि वजू कैसे बनावा जाता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, जमीन के बीचों बीच हिस्सा। हमारे बड़ा गांव तकरीर करे, यहाँ चले जे ननपारा वाले कहा है कि वहां कह रहा हो तकरीर करे, बताओ हम बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। तो हम बताए बेबे, हम यही कहे हम तकरीर करे के रहन, फिता लेके नापे के रहन बड़ा गाँव का। और मौलाना से पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा पूछेला। मौलाना कहीं और कौन सवाल है, कहीं ना ये कौर है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान में तारे कत्ते। अब यो कहूँ किताब में नहीं लिखा है, वो तो भगावे रहा है। अब मौलाना और परेशान, कहीं और कौन सवाल है, सोचे नहीं का दोनों बताए पाओ, इसे कहते तीसर का बताई दी। कहीं हाँ एक थोड़ा और है, कहीं इसका तो कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी। अब बताओ, बेचारे मौलवी को जनगणना कर रहा था और पूरी दुनिया के। मौलाना और परेशान, कहीं और कौन सवाल है, कहीं भाई यही 3 ठोर बताए दो बस। तो मौलाना ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक दिन का मौका चाहता हूँ, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़वा कहीं देखो, अगर ये मौलाना हो तो कुछ ना कुछ तो बताओ कि नहीं बताओ। ये मौलाना ने सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी लगाई, मौलाना नहीं है। अब बादशाह हो खफा, कहीं यार जब तुम मौलाना नहीं रहा तब काहे फोकट के नजराना ले जात रहा। ठीक है जाओ, अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। और जमाने के बादशाह जो कहते थे करते थे। मौलाना आए, कोनो किताब में लिखा है तो किताब खोले, गाय गिरे बिस्तर परे, करवट बदले चढ़ा बुखार, कि परसों तो फांसी हुई हमका। कोनो किताब में लिखा हो तब तो देखे, बेचारे कहाँ पूछे जाए। करवट बदले बेचारे बिस्तर परे। अत्ते में मौलाना के धोबी जो कपड़ा धोवत रहा, कपड़ा लेके पहुंचा, दरवाजा खड़बड़े, इस मौलाना खोली ना है, चेहरा उतरा। धोबी ने कहा, हुजूर क्या मामला, आज आप बहुत परेशान है। कहीं कोई बात नहीं। कहने कुछ तो बताओ, क्या बात है। कहीं बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा, उसने कुछ सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में मैं उलझा हूं। धोबी कहीं कहा पूछी सर। कहीं जाए और अपन काम करो, हमका तंग न करो। कहीं बताइए तो क्या पूछा है। कहा 3 सवाल किया है। पहला सवाल कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ, दूसरा सवाल आसमान पर तारे कितने, तीसरा सवाल दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी। कहा बस कहाँ। कहा आपने क्या बताया। कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा अगर परसों नहीं बताया तो तुमको फांसी देंगे। धोबी कहे जाओ आराम से लेटो, और परसों जब आप जाए आपसे पूछिए तो आप कह देना कि ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, ऐसे मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा और मैं आकर के बता दूंगा। तो मौलाना कहीं ना, अरे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है। और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए, तू कैसे जाना थे रे। तो कहने हम जाने थे। कहीं का बताइए, कहीं हिया ना बतेबे, हूँ ही बतेबे। मौलाना कहीं सही बताओ यार, ऐसे है तो हम परसों तक सोचबे, जान पेबे तो हुआ जेबे ने भाग के अपन जान बचेबे को हूँ। अब ऐसे तो रे कहीं हुआ चले जाए तू ना हो तो फोकट के हमारा काम तमाम हो जाए। धोबी ने कहा घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूं, मैं बावफा हूं। खैर धोबी ने तसल्ली दे दिया। तीसरा दिन आया तो मौलाना गए, जैसे वहां पहुंचे वैसे हिजड़वा दंड से आके खड़ा होगा, जानत राज फांसी हुई इनका। कैसा मौलाना बताइए। मौलाना साहब ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, इन मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा। हिजड़वा चुप। कहीं कहाँ है धोबी, कहीं ना रहा है। अब बादशाह भी सब लोग धोबी का इंतजार करने लगे। इतने में धोबी गधा बैठा और सोटा लिए पहुंचा हुआ।
اندر آنے کی اجازت مانگی، اجازت ملی تو گدھا سے اترا نہیں، گدھا سمیت اندر گھسے لا۔ تو لوگوں نے ڈانٹا، کہا ارے بدتمیز، یہ بادشاہ کا دربار ہے، اچھے لوگ آ نہیں پاتے، تو گدھا لا رہا ہے۔ دھوبی نے کہا نہیں حضور، میں گدھا لے کے آؤں گا، گدھے کے سوال کا جواب گدھا ہی بتائے گا، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا، میں گدھا لے کے آؤں گا۔ تو اجازت مل گئی۔ جب گدھا لے کے دھوبی اندر پہنچا، گدھا سے اترا، ہاتھ میں سونٹا، کہاں ہے جڑا آیا، کیا ہے تیرا سوال؟ کہا دنیا کا بیچو بیچ حصہ کہاں ہے؟ بھائی سوٹوا سے دھوبیوا کمرہ ناپے لا، یہار کے ناپے، یہار کے ناپے، یہار کے ناپے، دگے لاکھ سوٹوا ٹھڑیائے دیس کے سنی جڑا، دنیا کا بیچو بیچ حصہ یہی ہو جہاں بادشاہ کی کرسی پڑی، اور نہ مان تو ناپ کے دیکھ لے، ادھر کی دنیا ناپ لے، ادھر کے ناپ لے، پتہ چل جی، اور جانتا ہوں نہیں رہ سا، کہتے ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ تو دھوبیوا کہیں نہیں، اگر شک صبح ہے تو ناپ کے دیکھ لے، 12 بنکی ناپ پہ کہہ دو تو ناپ نہ پئی ہو، پوری دنیا کو ناپ پئی۔ ہجڑوا کہنے نہیں صحیح ہے، دھوبیوا کہنے نہیں، شک صبح تو ناپ کے دیکھ لے، کہنے نہیں صحیح ہے۔ کہیں دوسرا سوال کیا ہے؟ تو ہجڑوا کہے کہ آسمان پر تارے کتنے ہیں؟ تو دھوبیوا گدھا کے پونچھ پکڑیس، کہے ہجڑا سن، گدھے کی پونچھ کو چھوڑ کر کے اس کے بدن میں جتنے بال ہیں اتنے ہی آسمان میں تارے ہیں، اور نہ مان تو گن کے دیکھ لے۔ تو ہجڑوا کہتے نہیں صحیح کہا تھا، کہیں نہیں نہ مان تو گن کے دیکھ لے۔ بھینسک بال گن نہ پئی، کوئی گدھک بال کو گن پئی، کہتے نہیں صحیح کہا تھا۔ پھر پوچھا کہ تیسرا سوال کیا ہے؟ تو ہجڑوا کہ یہ بتائیے کہ دنیا میں مرد کتنے، عورتیں کتنی ہیں؟ بس دھوبی آنکھ بند کی سو گنتی گنے شروع کی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 تک چھوڑ دی، پھر شروع سے گنے، آنکھیں بند کی ہے، پھر گنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17، پھر شروع کی، 2 3 دفعہ گنتی گنیس چھوڑیس، گنتی گنی چھوڑیس، آنکھیں کھولیس تو ہجڑوا کا پکڑیس، وہی سونٹا سے پیٹے لا۔ جب پیٹے لگ تو ہجڑوا چلان کے بادشاہ سلامت، بچا لیجئے بچا لیجئے۔ بادشاہ نے ڈانٹا، کہا رہے بھائی ہجڑے کو کیوں مار رہے ہو؟ دھوبی نے کہا چپ رہیے، پہلے اس کو مار ڈالوں گا پھر بتاؤں گا کتنے مرد ہیں کتنے عورت۔ کہا نہیں ایسا کیوں؟ دھوبی نے کہا نہیں پہلے مان لینے دیجئے اس کو، حضور میں مردوں کے لیے نلک رکھتا ہوں، عورتوں کے لیے نلک لگاتا ہوں، جب مردوں کو گنتا ہوں تو اس میں گھس جاتا ہے، عورتوں کو گنتا ہوں تو اس میں گھس جاتا ہے، یہ گنتی نہیں گننے دیتا ہے، پہلے اس کو ہم ختم کریں پھر بتائیں گے کتنے مرد ہیں کتنے عورت۔ تب ہجڑوا کہے بادشاہ بچا لو، سب مولوی کے جنم میں کہا رہا ہے، مارا بھی گیا اور رسوا بھی ہوا۔ اس لیے لوگوں جلو نہ، کسی کی کوئی بھی چیز دیکھ کے جلو نہ، اللہ بہت بڑا ہے، بلکہ اللہ سے دعا مانگو اے اللہ ویسے ہم کو بھی عطا فرما دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز دے سکتا ہے، انسان جلے نہ بلکہ ویسے ہی مانگنے کی تمنا کرے۔ آپس میں بھائی چارگی بنا کے رہو۔ دیکھیے 4 دن کی زندگی اللہ نے دیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لو۔ اللہ نے زبان دیا ہے تو اچھی بولیاں بولو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ قرآن میں قولوا للناس حسنا، اے لوگو آپس میں اچھی بولیاں بولو، ایسی بولی بولو کہ جس سے دوسری کی اصلاح ہو جائے۔ گانا نہ گاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ آج دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یہی وجہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک جگہ اسے تقریر کرتے رہے، ان کے مرید لوگ آئے اور ہاتھ جوڑنے لگے، کہا بابا بچے بھوکوں مر رہے ہیں، ہم سب آپ کے مرید ہیں، بڑی غریبی کے دن آئے، بابا دعا کر دو ہم لوگوں کی غریبی دور ہو جائے۔ کل وہ زمانہ تھا کہ مرید لوگ پریشان ہوتا رہے تو پیر کے دربار میں ہوتا رہا، اب آج ٹائم بدل گیا، پیر پریشان ہوتا تو مرید کی ہے دورے گھومت، ہفتہ کھاڑ کے بعد مریدن کی ہے دورہ ضروری ہے، دورہ نہ ہوئے تو جیب نہ بھری۔ زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے۔ وہ بیچارے مرید لوگ کہنے لگے حضور بچے بھوکوں مر رہے ہیں، دعا کر دیجئے اللہ غریبی دور کر دے۔ بابا فرید نے کہا جاؤ مٹی کا ڈھیلا لے آؤ،
مٹی کا ڈھیلا لے کے آئے، بابا فرید نے سامنے رکھا، اول آخر درود شریف پڑھا، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ کہا لے جاؤ بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لو۔ مرید لوگ بیچارے گئے، بیچا، مالا مال ہو گئے۔ جسم بہت میر آدمی رہا ہے، ایک آدمی دیکھے تو کہے سرے یہ تو آج جان ملا ہو، سونا بنانا بڑا آسان ہے، اول آ کے درود پڑھو، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، پھونک چھوڑو، سونا تیار۔ وہ میلاد سے اٹھا گوا، 12-1 بجت رہا، ہم نے مہرور جگاوے لا کے اٹھ جا ڈھیلا لے کے آؤ مٹی کے۔ تو چونکی کہ 12 بجے رات کے مٹی ڈھیلا کہاں کری ہو، کہیں جلدی لا، بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے۔ تو عورت یہ اور گھبران پی کے دماغ تو نہیں کھسک گوا ہے، کہیس کہاں بنے نہ بنے رے؟ تب کہیس کہ بابا فرید نے ابھی دیکھا ہے میں نے کہ مٹی کے ڈھیلے پہ اول آخر درود 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ ابھی تازہ معاملہ ہے، جلدی لا، بعد میں خدا جانے بنے نہ بنے رے۔ تب عورتیا کے سمجھ میں آوا، تب گئے کھتوا میں یہاں رات میں، اور ڈھیلا کے بجائے بہت بڑا چپا اٹھے، موڑے پر رکھے، سانپت کاپڑ لا کے رکھے۔ مردبہ دیکھے تو کہے سارے تجھے ہم ڈھیلا کہہ رہے، تو پورا چپے اٹھائے لے رہی، کہے سارے جلدی کر بنے تو چپا چہار بنے، ڈھیلا کہے بنے رے؟ تو سوچی سا محنت تو وتے کرے پڑی، بر رکھی سامنے، آنکھیں بند کے سوال آ کے درود پڑھ کے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑی، اس کے بعد آنکھیں کھولی تو دیکھی چپا وہ ویسے دھرا، تو جانی اس کی ہو سکا تو کچھ گڑبڑائے گا ہو۔ دوبارہ پھر پڑھے، پھر پھونکیس، پھر دیکھیس، پھر ویسے پڑھت سبیر ہوئے گا، منہ میں پھینا آئے گا لیکن چپا نہیں بدلا تھا۔ تب اٹھا بابا فرید کے پاس گیا، کہنے لگا حضور کیا معاملہ ہے کہ رات میں آپ نے اول آخر درود پڑھ کے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا، ہم آپ کے یہاں سے گئے، پوری رات پڑھ کے پھونکتے رہے لیکن چپے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تب بابا فرید نے کہا تھا بیٹا جو میں نے پڑھا تھا وہی تو نے بھی پڑھا ہے، لیکن فرق میری اور تیری زبان کا ہے۔ اللہ کا شکر ہے زندگی گزر گئی، میں نے کبھی غیبت نہیں کیا، میں نے لگائی بجھائی نہیں کیا، میں نے گالی نہیں بکی، اپنی زبان کو بری باتوں سے بچایا تو اللہ نے میری زبان میں وہ اثر دے دیا کہ پھونک دو تو سونا بن جائے۔ آج دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اپنی زبان کو بچاؤ، گانا بھی نہ گاؤ۔ ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ گانا سے اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن آج دیکھا جاتا ہے شادی بیاہ میں یہاں رت جگہ کری ہے، اور رت جگہ میں یہاں پائے جی ہے ڈھول تو رات بھر گم گئی ہے، اور ایسی بولیاں بولیں گی کہ اللہ کی پناہ، کہیں آ جاؤ آنگن میں اللہ مرے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ کو آنگن میں بلانا ہے کلمہ کفر ہے۔ قرآن میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ آنگن میں آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خدا کو دیکھنے کی التجا کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی ذات کو دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر بلایا، طور پہاڑ پر جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات نہیں بلکہ اپنی صفت کی ایک تجلی سوئی کے نوک کے برابر اتاری، تو قرآن کریم میں اس سوئی کے نوک کے برابر صفت الہی کی تجلی کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، فخر موسیٰ صعقا، تو قرآن میں موسیٰ چت ہو کے گر گئے تھے، برداشت نہیں کر پائے موسیٰ علیہ السلام، چیت ہو کے گر گئے۔ دیکھنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں اللہ نے وہ جلال پیدا فرما دیا، ایسی جلالی آنکھیں ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی کہ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کی طرف دیکھ لیتا تو دیکھنے والے کی آنکھ بہہ جاتی، تو موسیٰ علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی ڈال دیا تاکہ کوئی دیکھے نہ اور آنکھ بہے نہ۔ جب پٹی ڈال لیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفورہ ایک دن کہنے لگے موسیٰ پیغمبر آپ چہرے پہ پردہ ڈالے رہے تھے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کہے صفورہ پردہ نہ ہٹاؤں گا، تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں بہہ جائیں گی۔ تب صفورہ نے کہا تھا موسیٰ پیغمبر ہٹا لو، ہم ان آنکھوں کو دیکھوں گی، ہم ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتی ہوں جن آنکھوں نے خدا کی صفت کی تجلی دیکھی ہے، آنکھیں بہہ جائیں یہ گوارا ہے لیکن میں دیکھ کے رہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پٹی الٹنے چلے تو کہا صفورہ تیار ہو جاؤ، تو جب پٹی
उलटने चले तो सफूरा पन एक आंख बंद कैली नहीं से एक से देखिन सोचिन जाए तो एक जाए एक से तो देखा कर बे। सफूरा ने ऐसे एक आंख पे हाथ रखा एक आंख से देखा कि सफूरा की वो आंख चली गई, लेकिन ऐसी सिफ्त इलाही की तजल्ली की जियारत दिल में पैदा हुए कि उसी मोहब्बत में उस हाथ को भी हटा लिया और उस आंख से भी देखा सफूरा की वो आंख भी बह गई, बिना आंख के सफूरा हो गई थी। लेकिन अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सफूरा की आंखों की रोशनी को फिर वापस फरमा दिया। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मजबूर है ही नहीं। तो ये कलमा न कहो कि आ जाओ आंगन में अल्लाह मरे, बल्कि सहाबिया की जिंदगी देखो। हजरत सफवान एक सहाबी, उनकी बीवी बारगाह नबी में शिकायत करने आई कि अल्लाह के रसूल मेरे शौहर सफवान को समझा दो, मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं, रोजा रखती हूँ तो मेरा रोजा तोड़वा देते। सफवान की बीवी ने शिकायत किया बारगाह रिसालत में अपने शौहर की, हमारा तुम्हारा मेहरबा शिकायत करे पहुंच जाए तो मारत अधमरा तो कहीं दी है जी उनका है। लेकिन वो जमाना बड़ा अदलो इंसाफ का था। जब शिकायत किया तो उन्होंने सफवान को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया सफवान ये तुम्हारी बीवी है? कहा जी। कहा नमाज पढ़ती है तो मारते हो? कहा जी। कहा रोजा रखते है तो रोजा तोड़वा देते? कहा जी। कहा क्यों? तब सफवान का बयान सुनो। कहते अल्लाह के रसूल नमाज ईशा के बाद हम सब बिस्तर पे लेटते और ये नमाज ईशा के बाद 2 रकात की नियत बांध लेती है। पहली रकात में सूरह बकरा की तिलावत करती और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान की तिलावत करती, पूरी रात 4 पारा में गुजार देती। मैं जवान हूँ, दिन भर खेती का काम करता हूँ, रात में थका मांदा आता हूँ और ये मेरे करीब नहीं आती, पूरी रात इबादत में गुजार देती, इसलिए मैं इसको मारता हूँ। रोजा क्यों तोड़वा देते? कहते अल्लाह के रसूल सिर्फ साल में 5 दिन ये रोजा नहीं रखते, ईद बकरा ईद और 11, 12, 13 दिलहिज, और साल में 5 दिन के अलावा पूरे साल ये रोजा रखती है। मैं जवान हूँ, खेती से दोपहर में आता हूँ, मुझे इसकी जरूरत पड़ती है और ये रोजा रख लेती है, इसलिए इसका रोजा तोड़वाता हूँ। तब हुजूर ने सफवान की बीवी से फरमाया, सफवान की बीवी रात में इबादत किया करो लेकिन कम किया करो, अपने शौहर का ख्याल रखा करो और रमजान के अलावा कोई नफली रोजा बगैर शौहर की इजाजत के न रखा करो। नफली रोजा रखने के लिए शौहर की इजाजत जरूरी है, पता नहीं दिन में कब शौहर की जरूरत पड़ जाए। तो जब सफवान की बीवी का समझें तब सफवान और आगे एक शिकायत की, या रसूल अल्लाह फजर नहीं पढ़ते, फजर में सोते रहते हैं। तब सरकार ने फरमाया सफवान फजर में सो जाते हो? अल्लाह के रसूल किसान आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, रात में आता हूँ, कहीं आंख लग जाती, नहीं उठ पाता। तो हुजूर ने फरमाया जब आंख खुले तो टाइम हो तो अदा पढ़ लो, ना हो तो कदा पढ़ लिया करो। लेकिन सरकार ने कुछ डांटा नहीं। ऐ लोगों, अब जरा अपनी जिंदगी को सोचो कि एक इमाम को हम लोग मस्जिद में रखा जाता है 7,000, 8,000 और जवान इमाम, अगर कहूँ जब को फजर छूट गए तो गांव भर के पीछे लग जाए, कहीं पढ़ाए ना पई हो, बहुत चर्बी आएगा, सोवत बहुत है, इका हटाओ यहाँ से, वद्दे फजर में सोवत रहे हो, अपना सालों साल सो में कोई बात नहीं, और जवान इमाम की आंख लग जाए तो उस पर मुसीबत बन जाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफवान को डांटा नहीं था, जब सुना था तो कहा था ठीक है, जब आंख खुले आदमी की आंख लग गई तो सोने में शरीयत का हुक्म नहीं लगता। हाँ, आंख खुल जाए तो कहे काहिल बने परे रहा, उठवाई न करो, तो अब गुनाह है। और यही होता है, सुबह के टाइम जग सब जाते हो, रजाई के नीचे परे बुद्दू देखा थे, वही मियाँ निकली है ना। ये काहिली जो है ना, ये इंसान की बर्बादी का जरिया है। काहिली न करो, काहिली इंसान को बर्बाद कर देती है। दुठोरे काहिल रहा और दोनों रहे दोस्ती, काहिल के दोस्ती, दोनों एक दिन जाते रहे कहूँ रास्ता में बैर के बिरवा देखे, पकी बैर लाग रहे बिरवा में, तो दोनों बिरवा के नीचे लेट गए, कहीं लेटो कोई यही तूर के खवाई दी तो खाई लिया जी। लेटे दोनों, इत्तेफाक से एक बैर पकी गिरी परी तो का दोनों देखा है,
کہ کونو آوت اٹھا کے رکھ دے منہ میں تو کھا لیا جاتا. اتفاق سے ایک مسافر گزرا تو ایک کہلوا بولا اس کے ادھر ادھر آ بات کہیں نہیں بیری ہمرے منہ میں دھئی دے تو اٹھا کے دھئی دیس تو کہ جائے لاگ تو کہتا کہاں جاتے رہے ادھر آئے ہمرے منہ سے بیوہ کو نکالی رے بیوہ تو نکال دے ہمرے منہ سے وہ لوٹا بس دوئی لات ماری کہیں سارے تم بیو نہیں منہ کے نکال سکت ہو تو بغل والا کہلوا کہیں اور دوئی لات مار اب ہمرے منہ پر کتا موتت رہا تو اسے کہہ رہا ہے بگائے تو نہیں بھگائیس رہا ہے اور ماری کا دوئی لات. ایسی کاہلی جب کرو گے تو کیا کامیابی ملے گی. صبح کا وقت ہو جیسے اذان سنو اللہ اکبر حی علی الصلاۃ کی آواز سنو کہ بستر چھوڑ دو کاہلی نہ کرو نماز پڑھ لو. جب اذان کی آواز آئے حدیث پاک میں ان جابر قال قال رسول اللہ حضرت جابر کہتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قال حین یسمع النداء جس نے اذان سن کر کے پڑھا اللہم رب هذه الدعوت التامہ اذان سن کر اذان کی دعا جس نے پڑھ لی تو حضور فرماتے فکنت له یوم القیامت شافعا و شہیدا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا. اذان سنو اور کوشش کرو مسجد میں اذان پڑھنے کی. دنیا میں جو اذان پڑھتے ہیں مسجد میں نا کل میدان محشر میں اللہ فرمائے گا میرے بندے دنیا میں مسجد میں تو اذان پکارا کرتا تھا آج میدان محشر میں بھی تو اذان پکار جہاں تک تیری آواز محشر کے لوگ سن لیں گے سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت کو قبول کر کے سب کی مغفرت کر دیں گے. ایک اذان دینے والا مؤذن کل قیامت کے دن جنت میں تو جائے گا ہی لیکن اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کی شفاعت کرا کے لے کے جائے گا. اس لیے اللہ توفیق دے تو مسجدوں میں اذان پکارا کرو. لیکن دیکھا جاتا ہے جوانی میں یہاں نماز روزہ نہ کری جب بڑھائے جہاں کہ آنکھیں لگی ہیں کوئی کام لائق نہیں تب نماز سدھری ہے. اب ایسے نمازی امام کے لیے مصیبت ہی راحت ہے. 3 بجے رات کے پہنچ گئی ہے مسجد مولوی نہ اٹھی ہو تم ارے مسجد میں پہنچ گئے ہو تو وضو بنا کے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لو. تحیت المسجد مطلب ہے کہ 2 رکعت نماز اس شکریہ میں ادا کر لو کہ یا اللہ تو نے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور وقت آئے تو اذان پڑھ دو. حدیث پاک میں ان معاویہ قال قال رسول اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من اذنا جس نے اذان پڑھی فکتب له براءۃ من النار تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا. اذان دینے والا جہنم سے نجات کا پروانہ کا حقدار ہو جاتا. اس لیے لوگوں مسجدوں کو آباد کرو مسجدوں کو آباد کرو. حدیث پاک میں اسباغ الوضوء علی المکارہ سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا وکثرت الخطا الی المساجد اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا فذالکم الرباط تو سرکار فرماتے یہی تمہارے لیے جہاد کا ثواب ہے. اس لیے گزارش سے نمازوں کی پابندی کرو مسلمان بن کے جی لو اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو. آج ہم میں آپ میں بڑی حق تلفی ہو رہی ہے. آج ہم ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. آج اللہ دولت دیتا ہے تو ہم دوسروں پہ خرچ کرتے ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے. لیکن اے لوگوں قرآن کریم میں 1 نہیں 2 نہیں 17 جگہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اے میرے بندو اپنے ماں باپ پر احسان کیا کرو ماں باپ پر احسان کرو. کہیں فرمایا اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا کرو. اس لیے ماں زندہ ہو تو ماں کی خدمت کرو باپ زندہ ہو تو باپ کی خدمت کیا کرو. ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مجاہدین کا قافلہ نکلا
جہاد کے لیے حضرت جابر کو بھی خواہش ہوئی کہ ہم بھی میدان جہاد میں جاتے، اللہ کی راہ میں لڑتے، مارتے، مر جاتے۔ تو حضور کے پاس گئے۔ حدیث پاک میں جابر کہتے جیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس حاضر ہوا۔ وقلت، اور میں نے کہا استشیرک نغدو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کہ اللہ کی راہ میں غزوہ لڑوں گا، آپ مجھے اجازت دے دو۔ فقال رسول اللہ یا جابر هل امک حیہ، تو حضور نے فرمایا اے جابر یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ قلت نعم، کہا ہاں میں نے، اے اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ارجعی الیہا، اے جابر میدان جہاد نہ جاؤ بلکہ ارجعی الیہا، ماں کے پاس واپس چلے جاؤ، وَأَلْزِمْهَا، اور ماں کا دامن جا کے مضبوطی سے پکڑ لو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، پس بے شک جنت تو ماں کے پیروں کے نیچے رکھی ہے۔ جہاد میں نہ جاؤ ماں کی خدمت کرو، جنت تو اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے لوگوں ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ باپ کے بارے میں بھی فرمایا گیا، حضور کے زمانے میں ایک صاحب بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، کہتے اللہ کے رسول میری بیوی اور میرے ابو میں بنتی نہیں، ابا کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو اور بیوی کہتے ہیں باپ سے الگ ہو جاؤ، میں بیوی کا کہاں مانوں کہ ابا کا کہاں مانوں؟ تو سرکار نے جواب دیا تھا ان ابن ابواب الجنہ، اے میرے صحابی بے شک باپ جنت کا دروازہ ہے، فَإِن شِئْتَ خُذْهَا، تو اگر تو جنت کو لینا چاہتا ہے تو لے لے، بیوی کو طلاق دے دے، وَإِن شِئْتَ دَيَّاهَا، اور اگر جنت کو کھونا چاہتا ہے تو کھو دے۔ باپ کا کہاں بیوی کا کہاں مان جا، باپ سے الگ ہو جا۔ وہ گئے گھر میں اور جاتے جاتے بیوی کو طلاق دے دیا۔ بیوی رونے لگی، کون سی غلطی ہو گئی کہ آتے آتے آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا تھا میری بیوی میں نے تجھے چھوڑا ہے تو تیرے بدلے میں دوسری بیوی پاؤں گا، اور اگر باپ کو چھوڑ دوں گا تو قیامت تک باپ کے بدلے میں دوسرا باپ نہیں پاؤں گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اے لوگوں باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ماں باپ کی قدر کرو۔